अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कंट्रोवर्सीज रुकने का नाम नहीं लेती। हर हफ्ते कुछ न कुछ नया मिल जाता है कि जिस पे बहस करना ज़रूरी हो जाता है या उसके असल हक़ाइक़ जानना ज़रूरी हो जाता है। कई मरतबा क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हर किसी का एक अपना वर्जन होता है, और अब तो मामलात इतने ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होती है। एक तरफ से एक बयान सुनने को मिलता है, दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी का बयान सुनने को मिलता है, तीसरी तरफ से तीसरी पार्टी का बयान सुनने को मिलता है। और जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हों या सोशल मीडिया पे हों, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और कन्फ्यूजन मीडिया पर भी है, सिर्फ नाजरीन की हद तक महदूद नहीं है। और ये कन्फ्यूजन, उसकी एक मिसाल ये भी है कि जो केस था डेली मेल का, उस केस के डेली मेल ने उस आर्टिकल को रिमूव कर दिया अपनी वेबसाइट से, और उसमें जो पहले क्लेम्स किए गए थे उनके, उसमें उनका ये कहना है कि जो नैब तक की हद का मामला है, वो एक जो नुक्ता था उस पर हमने क्लैरिफिकेशन दी है या हमने माफी मांगी है और इस मामले को सेटल कर लिया गया है। सेटल किसकी तरफ से किया गया है? सेटल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया है, उनके दामाद की तरफ से किया गया है। और सेटल इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो डेफेमेशन का केस था, ये शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद की तरफ से था। यानी कि अगर इस केस को वापस भी लेना था तो शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद ने लेना था, और अगर डेली मेल गलत था तो ना उनकी तरफ से कोई उसकी रकम भरी गई और ना ही उस पर कोई और फैसला सामने आया। और ये जो सेटलमेंट हुई है, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, जिस पर डेविड रोज, जिनका ये आर्टिकल था, वो ये खुद कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी मीडिया में कंफ्यूजन मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ एक तरफ हमारी मईशत रेंग रही है, बल्कि शायद रेंग भी नहीं रही है, मुश्किल हालात हैं, एलसीज नहीं खुल रही हैं। जो दवाइयां बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ये कहना है कि चूंकि इंग्रेडिएंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो दवाइयां मैन्युफैक्चर नहीं हो सकेंगी। सोयाबीन एसोसिएशन के अपने मसाइल हैं, और इन मसाइल में कि जहां पर हम इंटरनेशनली दुनिया से रकम उधार मांगना चाह रहे हैं कि हमें माली मदद हमारी की जाए, आईएमएफ ने की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की, जितनी भी रकम आई उसका पता नहीं चला कि वो कहां गई। वो इस वजह से नहीं पता चला कि वो आएगी और वो निकल जाएगी जब तक कि बिजनेस को ग्रो नहीं किया जाएगा। और हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है, वही बार बार पहाड़ा पढ़कर सुनाया जाता है, और वो है घड़ी घड़ी और घड़ी। और कल की एक जो मुबैना ऑडियो लीक है, उसमें भी जो सुनने को मिला है वो कुछ नया नहीं है, लेकिन बहरहाल उस पर भी बड़ा शोर मचाया गया। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ चौधरी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज नदीम कुरैशी साहब से करते हैं, क्योंकि मैं कैसर अहमद शेख साहब से पहला सवाल करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि अभी तक ही इज नॉट अवेलेबल, तो जैसे ही वो जी अवेलेबल हैं जी, पहला सवाल जी कैसर अहमद शेख साहब, आप माशाल्लाह कारोबारी मामलात को भी समझते हैं और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अभी मुल्क की मुआशी एतबार से क्या हालत है और हमारा कारोबारी तबका किस हद तक पिस रहा है और परेशान है। तो क्या इस सिनेरियो में जो हुकूमती फैसले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मामलात को लेकर चला जा रहा है, क्या आप समझते हैं वो जस्टिफाइड है? कि मतलब हुकूमत का फोकस एक ही बात पे नजर आ रहा है कि घड़ी 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 और घड़ी की जा रही है, और दूसरी तरफ जो मईशत है वो आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ये दुरुस्त कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो काफी उसमें मखदूश है सूरत हाल, और उसके साथ साथ ये जो र्यूमर्स है, हमारी अपोजिशन जिस किस्म की र्यूमर्स फैला रहे हैं और जो मार्केट के कॉन्फिडेंस को शैटर्ड किया जा रहा है गलत किस्म की खबरों से, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। बिजनेस ऐसा मामला नहीं है, मसलन बार बार कितने दिनों से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, मार्केटों में ये बात जो है अक्सर मैंने सुनी है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। आज भी मैंने अपनी एलसी रॉ मटेरियल्स की खोली है। हर बैंक जो है जिसना वो एलसी खोल रहा है, थोड़ी बहुत हो सकता है कुछ एक दो दिन की ताखीर हो रही हो,
لیکن LC میں یہ کہنا کہ LC نہیں کھل رہی، لیکن یہ بات کون سمجھا سکتا ہے؟ لیکن اس سے جو انکانفیڈنس ہو رہا ہے یا لوگوں میں جو ان کے بے چینی پھیل رہی ہے، یہ بات تو کوئی ان کو ریلیونٹ بندہ سمجھائے گا نا. اب میں لیکن کیسے میں شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ LC آپ نے ابھی کھلوائی ہے، لیکن میری بھی کچھ کاروباری لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھل رہی ہے. مطلب یہ صرف PTI کی طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ کاروباری طبقہ خود بھی کہہ رہا ہے. میں اسی لیے تو بات کر رہا ہوں کہ میں تو سارا دن کاروباری لوگوں سے ہی ملتا ہوں، سینکڑے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں. میں کراچی اپنے دفتر میں ہوں پچھلے 2 ہفتے سے. بات یہ ہے کہ یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت ہماری کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں گے. لیکن غلط قسم کی خبر کون ریفیوٹ کرے گا؟ وہ جس کے اوپر لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں جو چیمبر آف کامرس کے نمائندے ہوتے ہیں وہ الیکشن لڑ کے لوگوں کے سے ووٹ لے کے اپنے ممبر بنتے ہیں، اور ہماری بات پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے. جب میں بات کروں گا، حالانکہ میں دیکھیں 30 سال سے قومی اسمبلی میں کیوں آ رہا ہوں، میرا مقصد صرف یہاں آنے کا کیا تھا کہ میں اکنامک میٹر میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں، عام لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکے. لیکن ہماری پارٹی بھی تو وہی چند لوگوں کو، آج بھی دیکھیے نا میٹنگ ہوئی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے معزز لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب ہیں، ہمارے طارق باجوہ صاحب ہیں، طارق پاشا صاحب ہیں، لیکن جب تک اسمبلی کے میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین ہوں اور میرے ساتھ 21 مختلف MNAs کی کمیٹی ہے، ہماری جب مختلف MNAs کی کمیٹی ہے، ہماری جب انپٹ ہی نہیں لی جاتی یا ہم سے مشورہ ہی نہیں، یہ صرف بیوروکریٹ نہیں لوگوں کو کانفیڈنس دلوا سکتے. میں اپنی حکومت سے بھی کہتا ہوں، میرا رابطہ ہے میاں شہباز شریف صاحب سے، میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ غلط قسم کی ریومر سے مختلف کہ بھائی ہم پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان $1 بلین کی اپنا سکوک بونڈ پے نہیں کرے گا، یہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی ریومر لاتی ہیں اور مارکیٹوں میں غلط قسم. دیکھیں مشکلات، لیکن کیسے میں شیخ صاحب جو میڈیسن مینوفیکچررز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کم رہ گئے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیسن نہیں بنا سکیں گے جب تک ہمیں انگریڈینٹس کی سپلائی نہیں ملے. دیکھیے میں خود، میرا کام کیا ہے، میں اسمبلی کا رپریزنٹیٹو ہے. کسی کی کوئی شکایت ہے تو اس کو چاہیے نا مجھے پیش کرے نا، کمیٹی میں پیش کرے نا، تاکہ میں ان کو بلاؤں، میں فائنانس منسٹر کو بلاؤں، میں فائنانس سیکرٹری کو میں بلاؤں، میں گورنر اسٹیٹ بینک کو بلاتے رہتے ہیں. ابھی ہم نیکسٹ میٹنگ کر رہے ہیں مثلاً 16 تاریخ کو جمعے والے دن 2 بجے. کسی کی کوئی گریونس ہے تو آ جائے، میں ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. دیکھیے جب تک جو حقیقت ہے اس وقت نہیں ہے، کل کو کوئی چیز ہو جائے گی. لیکن یہ ان لوگوں کو چاہیے نا، یہ بھی تو صرف وزیروں سے ہی رابطے کرتے ہیں نا، حالانکہ اسمبلی کے ممبر ایکچوئل جو ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ہماری کمیٹی میں کوئی بھی ایک لیٹر ہی آج تک مجھے نہیں ملا. یہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں مارکیٹوں میں کون کہہ رہے. چاہیے تو یہ نا کہ کمیٹی بھی جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو ہم سب کو فائنانس منسٹر بھی وہاں ہوتے ہیں، وہاں FBR کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں، وہاں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ہوتے ہیں، وہاں فائنانس سیکرٹری بھی ہوتے ہیں. ابھی 16 تاریخ کو ہم نے نئی میٹنگ رکھی، اس کے ایجنڈا میں مختلف آئٹمز رکھے ہیں. کسی کو آپ کے وساطت سے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی کوئی مشکل ہے یا کسی کا کوئی پرابلم، میڈیسن والے، میں تو مارکیٹ میں ہوں، سب سے میرے رابطہ ہے. تو یہ اگر غلط قسم کی خبر ہوں گی، لیکن آپ کو بھی پورا یقین نہیں ہے. میں نے آج کئی LC اپنی بھی کھولی ہیں، لوگوں کا بھی مجھے پتا ہے، بھرپور بینکوں سے میں نے باقاعدہ پوچھا ہے، میں رابطے میں ہوں. کسی بینک میں کوئی چھوٹا موٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا 1-2 دن کی لیٹ نہیں ہو رہی، وہ ضرور کچھ نہ کچھ پاسبل ہے. جو کنٹریکٹ کی LC ہیں اس میں لیٹ ہوتا ہے، لیکن کنٹریکٹ کی LC تو باؤنڈ نہیں ہے نا. جو ہماری ایریوکیبل لیٹر آف کریڈٹ سائٹ LC ہو یا یوزنس LC ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ابھی تک ایسی بات نہیں ہے کہ بینک LC نہیں کھول رہے. کسی پرٹیکولر ایک بینک کی کوئی چھوٹی موٹی دشواری ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے کہ ہمیں اپروچ کریں، تاکہ یہ اور اس ریومر سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. لوگ اپنا زیادہ LC، جب یہ ہوتا ہے ریومر پھیلتی ہے نا کہ LCیاں نہیں کھول رہے، جس نے نہیں بھی LC کھولنی ہوتی وہ بھی کوشش کرتا ہے میری LC کھل جائے. یعنی زیادہ LCیاں لوگ کھولتے ہیں، بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے، لوگ اپنا پیسہ باہر، ڈالر باہر بھیجنے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو اس سے ہمارا پریشر اور بڑھتا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنس ملے، تاکہ ہماری بات، ہم اپنی بات، جیسے میں آپ کو آج ابھی اس وقت تشریح کر رہا ہوں یا تفصیل بتا رہا ہوں، اس سے لوگ کام ہوں، لوگوں میں بھاگ دوڑ نہیں مچے، وہ زیادہ LCیاں نہ کھولیں جو ان نیسیسری ہے وہ بھی. اور اس سے پریشر پڑ رہا ہے
ہماری اکانومی میں. لیکن یہ لوگ یہ کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. میں ندیم قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا جی. کہ وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ندیم قریشی صاحب، آپ نے کیسر احمد شیخ صاحب کی بات سنی. کیسر احمد شیخ صاحب چونکہ خود بھی کاروبار کرتے ہیں اور کاروباری لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان تمام معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ ایل سیز کھل رہی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک تاثر کریٹ کیا گیا ہے کہ جی ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رابطہ نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ کیسر احمد شیخ صاحب نے کہا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایل سیز نہیں کھل رہی. تو یہ تاثر غلط ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں کھل رہی ہیں. اور آپ کا جو معاملہ ہے گھڑی کا، اس پر خیر حکومت کا خاصا فوکس ہے. آپ بھی اس معاملے کو اب تک کلیئر نہیں کر پائے ہیں. کل بھی ایک مبین آڈیو آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ولی بھائی، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے کیسر احمد شیخ صاحب نے بڑی مناسب بات کی ہے. کیسر احمد شیخ صاحب ایک بڑا نام ہے بزنس کا، انڈسٹری کا، اور اپنی پارٹی میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگ پاکستان کے لیے نیشنل لیول پہ بڑی شاندار خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، چونکہ یہ پبلک کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ گراس روٹ لیول پہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز سے بھی بہت حد تک واقف ہیں. میں ان کی کسی بات سے اس لیے انکار نہیں کروں گا چونکہ میں ان کو خود بھی بڑا لائک کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ان کی انفارمیشن میں اضافہ کروں گا کہ یہ ایل سیز والے ایشو بن رہے ہیں. اور یہ چونکہ کیسر احمد شیخ صاحب کا بزنس والیوم بہت بڑا ہے، تو ان جیسے کسی بڑے بزنس مین کو تو شاید بینک سے انکار نہ کر رہے ہوں. ادروائز بینکوں کے پاس ڈالرز کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، اور ایل سیز میں بڑی پرابلم آ رہی ہے. عام جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں بھی ڈالر کی اویلیبلٹی اس فراوانی سے نہیں ہے جتنی بزنس کمیونٹی کو ایز کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو آگے بڑھا رہی ہے. قطر ایسا نہیں ہے، یہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. میں بھی ایک بزنس کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے پاس بہت سارے ایسے ایگزامپلز موجود ہیں کہ ایل سیز میں پرابلم آ رہی ہے اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر اویلیبل نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات تو مفتاح اسماعیل جو اسی حکومت کے وزیر خزانہ تھے 1 سے 1.5 ماہ پہلے، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں خود لکھا کہ پاکستان کو اکنامیکلی جن کرائسس کا سامنا ہے، اور جو کچھ اسحاق ڈار نے پاکستان واپس آنے سے پہلے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، اور جس طرح سے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں، آپ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو میں نے اسٹریٹجی دیکھی ہے، ان کا زیادہ سے زیادہ ایمفیسائز، زیادہ سے زیادہ زور، زیادہ سے زیادہ ان کی حکمت عملی عمران خان کے ذاتی میٹرز کو، ان کی کردار کشی کو ڈسکس کرنا، اور اپنے حوالے سے امپورٹڈ گورنمنٹ کے حوالے سے موجودہ جو یہ 13 جماعتی اتحاد ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کی مین پالیسی یہ ہے کہ وہ صرف میڈیا مینجمنٹ کرے. وہ گراؤنڈ پر موجود چیزوں سے بالکل پہلو تہی کیے ہوئے، ان کو گراؤنڈ پر موجود جو لوگوں کے ایشوز ہیں یقیناً ان کو انفارمیشن ہوگی، لیکن ان کی ترجیح نہیں ہے. ان کی ترجیح یہ ہے کہ میڈیا کو اربوں روپیہ، جس طرح سے پچھلے دنوں نیوز آئی کہ اربوں روپیہ کی فنڈنگ کی جا رہی ہے اشتہارات کی مد میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، اور جس طرح ڈیلی میل کے حوالے سے خبر سے کل سے ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ جی بہت بڑا پاکستان کو کوئی نوبل پرائز مل گیا دنیا میں، اور پاکستان نے بہت بڑا کوئی میڈل حاصل کر لیا. کہا جا رہا ہے انٹرنیشنل صادق امین. جی ہاں مطلب یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایک مکا کی کہانی ہے کہ جس پہ بجائے شرمندہ ہونے کے بطور نیشن کہ ہمارے پرائم منسٹر جو آج ہمارے جس طرح سے بھی بنے پرائم منسٹر تو ہے نا جی پاکستان کے، ان کے داماد کو ٹارگٹ کیا ڈیلی میل نے اور کہا کہ جی 15 ارب پاؤنڈ کا چیک ان کو دیا گیا فلڈ ریلیف کے لیے. 10 ارب پاؤنڈ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لیے، اور اس پوری سیٹلمنٹ میں یہ جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، جس کو میں اردو میں، پنجابی میں، پاکستان کی لوکل لینگویج میں مکا کہوں گا، اسے مکا کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس ایک بڑا گولڈن چانس تھا کہ آپ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کرتے، کاغذ پر بذریعہ پینسل، بذریعہ قلم لے کر آتے اور لکھواتے اس پر کہ جی جو الزام علی عمران پر لگا تھا فلڈ ریلیف کے فنڈ سے کرپشن کرنے کا وہ غلط تھا. ڈیلی میل کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھا. انہوں نے صرف ایک بات پر کہ جی جو نیب میں انویسٹیگیشن پاکستان میں ہو رہی تھی وہ ہماری انفارمیشن غلط تھی، اس پہ انہوں نے معذرت کی اور آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی. تو جس اتنی تجربے کار حکومت کا، بھلے اس میں کیسر احمد شیخ جیسے جہاں دیدہ لوگ موجود ہو، لیکن میں نے ان کی بے بسی کا اندازہ کر لیا کہ وہ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہے فنانس کے، لیکن وہ گورنمنٹ کی جو پالیسی میکنگ ٹیم ہے اس کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے آپ کے سامنے کہا، اور وہ مطلب نیوز 1 کو یوز کر رہے ہیں مجبوراً
گورنمنٹ کو اور شہباز شریف کو اور پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو گراس روٹ لیول پر انڈسٹری چلا رہے ہیں اور جو انڈسٹریز کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں, جو عام ٹریڈر کے ایشوز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہے. پالیسی میکنگ کا حصہ وہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے گرافس پہ, جنہوں نے بڑے شاندار آفیسز پہ بیٹھ کر وہ ڈیجٹس دینے ہیں گورنمنٹ کو, جس سے گورنمنٹ کی جو تھنک ٹینک ہے وہ مطمئن ہو جائے. لیکن کیا عام آدمی کی حالت میں, عام آدمی کی مشکلات میں, عام آدمی کے مسائل میں کمی واقع ہو رہی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. اور یہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. کیسر احمد شیخ صاحب بھی اور ہم بھی قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, لیکن پاکستان اس سائٹ پر جا رہا ہے. ہاں نہیں, لیکن صدر عارف علوی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈیفالٹ ہوتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ان کی اسحاق ڈار صاحب سے چونکہ کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان ملاقاتوں کے بعد وہ مطمئن ہے. دیکھیں علی صاحب, میں صدر علوی صاحب کی انفارمیشن ہم سے بہت زیادہ ہوں گی, لیکن میں کامن مین کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں جو لوگوں میں بے چینی دیکھ رہا ہوں, آپ کو اگر آج اوپن مارکیٹ سے 5-7-10 لاکھ ڈالر اکٹھا کرنا پڑے تو میں ملتان میں موجود ہوں, یہاں ڈالر اویلیبل نہیں ہے. کون کہتا ہے یہاں ڈالر آسانی سے مل رہا ہے لوگوں کو, جن کے جو جتنے لوگ بھی ایکسپورٹس کے امپورٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو پاکستان میں چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان تو دنیا کے لیے ایک منڈی ہے, یہاں ہمارے 70% جو پروڈکٹس ہیں وہ تو امپورٹ ہوتے ہیں. تو عام جو امپورٹر ہے, ایک چھوٹے لیول کا امپورٹر بھی اب پاکستان میں بہت بڑا شیئر رکھتا ہے اپنا پاکستان کے بزنس پہ, تو اس کو تو بڑی مشکلات ہیں. اگر کسی نے, اگر جیسے کیسر احمد شیخ صاحب نے ابھی آفر کیا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, تو میں ان کو بذریعہ لیٹر بھی وہ سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ان کو ایڈریس کریں. جی بالکل. ہمارے سے جی عارف چودھری صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی عارف چودھری صاحب, توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو بطور پارٹی چیئرمین ہٹانے کے حوالے سے جو اب کارروائی کی جائے گی, کیا یہ ممکن ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ جب تک ایک کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جو ہے وہ اس پہ سزا نہ دے عمران خان صاحب کو, اس وقت تک انہیں سزا یافتہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اور جس طرح کی لاجک استعمال کی جا رہی ہے وہ یہاں کام نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی تو وہ سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اور یہاں بھی معاملہ کورٹ کی طرف سے ہی ہوگا تو تب بات بنے گی. یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان معنوں میں کورٹ نہیں ہے, اس کے پاس تو انہیں الیکشن کمیشن کا بھی اختیار ہے, لیکن یہ کمیشن ہے. کمیشن اور اس لیے کہ اسے اپنی کارروائی چلانے کے لیے اگر کوئی تعاون نہیں کرتا تو اسے یہ ایکورس کر سکتی ہے, اسے یہ بلا سکتی ہے, اور اسے اگر وہ بالکل نہیں آتا تو اسے سزا دے سکتی ہے. اس حد تک تو اس کے پاس اختیارات ہیں, لیکن یہ کسی طور پر بھی کورٹ نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ صرف کورٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ایک اور چیز جو بڑی خطرناک حد تک آگے بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ان کی پاک دامنی چاہیے تھی, جو ان کا ایک رویہ غیر جانبدارانہ چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا فساد جو ہے جو برپا ہے اس کا حل صرف اور صرف الیکشن میں ہے. اور الیکشن کرانے والا جو ادارہ ہے اگر اس کی اپنی ساکھ اور اپنی انٹیگریٹی اس حد تک مجروح ہو جائے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اب جب بھی معاملہ آتا ہے ایک طرف بات کرتی ہے پولیٹیکل پارٹی اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اس طرح وہ بالکل یعنی عمران خان کا ذاتی دشمن ہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں چلیں گی نہیں, اور پارٹی کی سربراہی سے ابھی آپ دیکھیں نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جی آپ یہ ایسی اچانک تبدیلی کر سکتے ہیں اپنے آئین میں. یہ بھول گئے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب یہ کو جب سزا ہوئی تھی تو ان کو بھی پارٹی چیئرمین رکھنے کا فیصلہ اچانک کیا گیا تھا. اس کو جب ختم کیا تھا تو وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, یعنی یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس لیا تھا. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس گرداب میں پھنستا جا رہا ہے, آج یہ بات سن کے کیسر شیخ صاحب ہمارے ہمیشہ سب کے ڈالنے ہے, میڈیا کے بھی دوستوں کے بھی, اس لیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی لگی کھل کر بات کرتے ہیں نہیں رکھتے. آج دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے بالکل ایسے شخص کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر
خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک حقیقت واضح کر دی کہ پاکستان میں جو نظام سلطنت ہے، نظام ملک ہے، وہ کس طرح چلایا جا رہا ہے. یعنی بیوروکریٹ کے لیے چلایا جا رہا ہے. چھوڑ دیں اس بات کو کہ جو تحریک انصاف تھی اس کو علیحدہ کر دیا گیا، اس کے خلاف کورٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا گیا، لیکن جو اب حکومت ہے جس میں جن کے بل بوتے پر ہے، جن ایمرجنس کے سر پہ ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کیسے شیخ صاحب کی صلاحیتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہو یا کوئی ایم ایل اے یہ کلیم کر سکے. یہ اگر آپ اس طرح پاکستان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ، اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاص کہ اگر ہم اس ناؤ کو ڈوبتی ہوئی کہیں، لیکن بات یہ ہے. اچھا عارف چودھری صاحب، جو توشہ خانہ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں جو کچھ کہا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا؟ بیکاز پی ٹی آئی کے کلیمز ہیں کہ جی دیکھیے تحفہ ملا، وزیر اعظم کو ملا، عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، تحفہ ملا، ملنے کے بعد ایویلیویشن ان کی طرف سے نہیں کی بلکہ بیوروکریسی کی طرف سے ایویلیویشن ہوئی کہ وہ جو تحائف ملے ان کی کیا مالیت ہے، اور پھر قانون کے مطابق اس کی رقم ادا کی گئی جس کی رسید بھی موجود ہے، اور وہ رقم ادا کر کے وہ گھڑی عمران خان صاحب کی ملکیت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس گھڑی کو فروخت کیا. اور وہ بھلے کتنے میں کیا، جس کو بھی کیا، یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں کہ کس کو کیا، کتنے میں کیا، وہ اس لیے چلیں امپورٹنٹ ہے کہ جی وہ کتنے میں کیا اور پھر وہ رقم ڈکلیئر ہوئی یا نہیں آپ کے ریٹرنز میں. اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی تمام ریٹرنز میں یہ سب مینشنڈ بھی ہے. تو پھر توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا تھا وہ کس طرح سے؟ دیکھیں میں آپ کو کروں دو فیصلے جو بالکل یعنی اور کسی معیار سے نہیں، صرف تو ایک مساوی عدل کا پیمانہ ہوتا ہے، اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ فیصلے دونوں کے دونوں جو ہیں وہ غیر مناسب لگتے ہیں. ایک ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ اور دوسرا یہ تحفے والا معاملہ، توشہ خانہ والا معاملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک رولز نہیں بنے فارن فنڈنگ کے معاملے میں. یعنی کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی کیس ایسا آیا نہیں ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری کی ساری جو ہے باہر سے لوگوں سے فنڈ لیتی ہے، اور فنڈ جو فنڈنگ ہے ممنوعہ وہ بالکل ایک اور طرح کی بات ہے کہ کوئی ایسی کمپنی یا کوئی ایسا ادارہ جس ملک سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ ہمارے ملک کی پالیسی کو خریدنے کے لیے، ہمارے ملک کی پالیسی کو چینج کرنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کی مدد کرے تو تب وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے. میں جہاں تک میں جانتا ہوں عام آدمی جن کو امریکہ میں میرے بھی دوست ہیں، ان لوگوں کی کمپنیوں میں، میں خود اس کمپنی میں وہاں کام کرتا تھا، ڈالر لنڈ نوور یہودی تھا. میں اب اگر میں اس وقت وہاں ہوتا میں عمران خان کو فنڈ دے دیتا تو آج میں بھی رگڑا جاتا اور کہا نہیں جاتا کیونکہ نام ڈالر لنڈ نوور کا تھا. اسی طرح دوسرا معاملہ کیونکہ جو پی ٹی آئی نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ سب کو اکٹھے لے آئے، اس سے پتا چل جائے گا اگر یہ ریگولرٹی ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی دشمن ہے. یہ بات انتہائی غلط ہے کیونکہ یہ جو کام ہے یعنی یہ سرٹیفکیٹ ایسا دے دیا گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کسی فارن ایجنڈا اس پہ کام کر رہی ہے. دوسری جو بات آپ نے فرمائی ابھی جو اس کی ہے توشہ خانہ والی، توشہ خانہ کا جو لا تھا اس کو عمران خان کے دور میں بہتر بنایا گیا. یعنی اس سے پیسے جو پہلے ادا کیے جاتے تھے پہلے تو 50% پہ لے کر جایا گیا، پیسے دیتے ہی نہیں تھے. اب آپ 50% پہ، اور اس قانون کے مطابق عمران خان نے اگر وہ پیسے دے کے وہ گھڑی خرید لی اور یا اس کو بیچ دیا، جب آپ کوئی چیز کسی کی ملکیت بن جاتی ہے چاہے وہ اسے بیچ دے یا اسے اپنے پاس رکھے، اسے اختیار ہے. تو ہم کیا ہمارے پاس یہی رہ گیا ہے کہ یہاں تو پھر توشہ خانہ کا کیس جو ہے ایک دفعہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس عطیہ گول حسن اور انگریز صاحب نے کہا تھا کہ بھئی پھر سارے کا سارا جو ہے اس کو کھولے، اور اب تک جو پاکستان میں ہوتا آیا ہے جن لوگوں نے تحفے کے لیے اور جس طرح استعمال کیے ہیں سارا ریکارڈ پیش کر دیا جائے، پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس چکر میں نہیں پڑتے تو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ میں سمجھتا ہوں آپ کا کیس صحیح بھی ہو تو تب بھی آپ اسے ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو. آپ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہ ڈیلی میل والا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب، ڈیلی میل کا جو معاملہ ہے جس پر شہباز شریف صاحب نے بھی
کہا ہے کہ جو ان کو اس میں ان کا موقف درست ثابت ہوا اور پی ایم ایل این بھی اس پر بڑی خوشیاں منا رہی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے میں بالکل وہی ہے کہ وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہانی کچھ اور تھی. کیونکہ یہ جو کلیریفیکیشن اور کریکشنز کے نام سے یہ خبر شائع ہوئی ہے ڈیلی میل میں، اس میں ان کا کہنا ہے، کوئکلی میں اس کا کچھ حصہ شامل کرتا ہوں، کہ ان این آرٹیکل کنسرننگ مسٹر شہباز شریف انٹائٹلڈ Did the family of Pakistani politician who's become the poster boy for British overseas aid steal funds meant for earthquake victims? Published on 14th July 2019, we reported on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included a not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab province in DFID grant aid. اب اس میں ان کی طرف سے کیسر احمد شیخ صاحب جو یہ اپولوجائز انہوں نے کیا، اپولوجی آئی ہے، یہ صرف ایک نقطے پر ہے، اور اس پہ بلکہ حتیٰ کہ ڈیوڈ روز نے بھی یہ کہا ہے کہ there seems to be some confusion in Pakistani media about the end reached yesterday to defamation case brought by CM Shehbaz and Ali Imran Yusuf against the Mail on Sunday. اور ان کا بھی کہنا ہے کہ صرف ایک نقطے پر ہوا ہے، اور پھر اپنی ٹویٹس میں انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ آرٹیکل یہ ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مسٹر شریف اینڈ مسٹر یوسف یعنی کہ علی عمران یوسف ہیو سیٹلڈ دیئر کلیمز. تو یہ معاملہ تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں گیا نا، ورنہ تو ان کو ڈیفیمیشن کا یہ کیس تھا، شہباز شریف اور ان کے داماد نے اس کیس کو واپس لیا اور اس معاملے کو انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیا. کیسر احمد شیخ صاحب. علی ممتاز، میں بالکل اس معاملے پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا مجھے توشہ خانہ کیس سے بات کرنے دیں، کیونکہ بڑی اہم ہے. میرا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم، چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے وزیر اعظم جب بیرونی ممالک کے کوئی آتے ہیں اور تحفے ہمیں ملتے ہیں تو وہ لے کے وہ تحفے 20% یا 50% پہ بازار میں بیچ دیتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، اگر یہ آپ الاؤ کر دیں گے کسی بھی کو تو وہ تو پھر اس سے اوپر کرپشن کیا ہو سکتی ہے. میں تو واقعی شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام آپ سے کروانا چاہتا ہے، آپ کے وزیر اعظم سے کوئی کسی قسم کا ملک کے خلاف فیصلہ کروانا چاہتا ہے، وہ تو اربوں روپے کے آپ کو تحفہ دے دے گا، اور آپ پھر اس کو 20 یا 50% پہ لے کے اس کو. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم تھوڑا سا مال بھی میں 50,000 روپے سے اوپر بیچوں نا تو میں بائی چیک مجھے پیمنٹ لینا ہے یا اس پہ ایڈیشنل ٹیکس بھرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ان پرائم منسٹر کو زیب دیتا تھا کہ کیش سیل کر دے، کدھر ہے وہ چیک، کس کو بیچا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے جو آپ اس کو اتنا ایزی لے رہے ہیں. ہم بزنس مین یہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر جو صادق اور امین ہے، جس کو یہ تھکتا نہیں ہے وہ کہ ریاست مدینہ وہ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ وہ جو ہر چیز اپنی ڈاکومنٹڈ کریں. قانون جو بھی کہتا ہے، میں قانون پہ نہیں پڑھتا، میں اخلاقی طور پہ کہتا ہوں. آپ ان معاملات کو بڑے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیسر احمد شیخ صاحب، لیکن کیش میں بیچنا یا چیک میں بیچنا، پیمنٹ لینا، اس کی کوئی قانونی پابندی تو نہیں ہے. میں قانونی بات ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا زیب دیتا ہے. ہم سب کو بھی الاؤ کر دینا کیش کے، قانونی پابندی کسی جگہ کے نہیں ہے، اس پہ ایڈیشنل ٹیکس بھرنا پڑتا ہے، اس پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی پابندی ہے، انلیگل نہیں ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں، میں تو نہیں منع کر رہا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ایک عام آدمی نہیں بیچ سکتا، ہم نہیں بیچ سکتے یا بیچنا نہیں چاہیں گے. اور پرائم منسٹر جو اتنا صادق اور امین ہے، وہ اس طرح چیک کون سے آج بتا دے نا، ہمیں بتانا پڑتا ہے اپنا کس کو ہم نے کوئی چیز مال اپنا منگا کے بھی بیچے. تو انہوں نے تو تحفہ لے لی ہے بھائی، کس کو بیچا، کس بھاؤ پہ بیچا اور پیمنٹ کس طرح لی، اگر کیش لی کس نے کیش، اور کوئی پارٹی کا یہ بھی پتہ نہیں ہے. میں اس کے بعد وہ آپ کے توشہ خانے اور آپ کے اس پہ آتا ہوں جو ڈیلی میل کا انہوں نے. دیکھیے ڈیلی میل نے، آپ درست کہہ رہے ہیں، کوئی 7.25 سال سے میرے خیال میں یہ کیس لندن میں تفتیش ہو رہا ہے. اب اگر انہوں نے یہ معذرت کی اور یہ کھل کے کہا کہ ثابت کوئی چیز نہیں ثابت ہوئی نا، 1.5 سال 7.25 سال سے تحقیقات ہو رہی ہیں. ایک شہزاد اکبر صاحب نے ایک بے بنیاد الزام لگا دیا. الزام اچھا، اب اتنا بھی حوصلہ تو ہونا چاہیے نا. ڈیلی میل نے تو معذرت کر لی، یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھوڑا سا معذرت. ڈیلی میل نے جو معذرت کی کیسر احمد شیخ صاحب، وہ صرف نیب کی ایکوزیشن نیب کو لے کر تھی کہ Pakistan's National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation including a not insubstantial sum of British public money. یہ نیب کی طرف سے میں ایگری کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو ایگری کر رہا ہوں، لیکن ان کی اپنی طرف سے 7.25 سال 1.5 سال میں انہوں نے کیا تفتیش کی.
نیب کی طرف سے تو ہو گیا، میں ایگری کر رہا ہوں، میں اس پہ نہیں جا رہا. انہوں نے بھی تو کوئی آخر میں کورٹ میں باقاعدہ سر وہ تو شہباز شریف صاحب نے 13 دسمبر تک جواب جمع کروانا تھا، وہ جواب بھی نہیں جمع کروایا. ان کے خلاف تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے نا. کورٹ آخر یو کے کی کورٹ تو پاکستان کی سر پاکستان سے باہر پوری دنیا میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں، پیسے لے دے کے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، آؤٹ آف کورٹ دو پارٹیز کو سامنے بٹھا کر کہا جاتا ہے. تو یہ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، یہ تو ان کو کورٹ کو بتانا چاہیے نا کہ کوئی پیسے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیسے پیمنٹ ہوئی ہو، لیکن اگر ہوئی ہے تو کورٹ بتا دے وہ بھی. یہ تو کلیریفائی ہو سکتا ہے، بات چھپی تو نہیں رہ سکتی. یو کے میں جو ہوگا جو میری دانست ہے، باقی لیگل تو معاملات کو اس پہ ڈیوڈ روز نے یہ کہا ہے کہ نیوز پیپر سر کیسر احمد شیخ صاحب یہ ذرا سنیے گا. ڈیوڈ روز نے یہ کہا ہے جنہوں نے آرٹیکل لکھا تھا ڈیلی میل میں کہ the newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or costs and it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month. تو اس سے کیا، اس سے کوئی دیکھیں کوئی ثابت تو نہیں ہوئی نا کوئی چیز. آپ دیکھیں ڈیمیجز تو پے کرتا ہے. اگر ڈیلی میل جھوٹا ہے تو ڈیمیجز پے کرتا. نہیں ڈیمیج بھائی جب سیٹلمنٹ آپس میں ایمیکیبلی انہوں نے کیس دیکھا کیا تھا، ان کو کوئی بھی اگر پوائنٹ تھا تو ان کو کہنا چاہتے اب وہ معذرت کر رہے ہیں، کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں؟ معذرت تو کر ہی رہے ہیں نا آپ کے سامنے. یہ تو آپ ہی کے میڈیا نے ہر کسی نے یہ پبلش کیا ہے نا، اور میں نے بھی ہر جگہ یہی پڑھا ہے. باقی تو لیگل معاملات میں یہاں بیٹھے ہیں. آپ کا آنریبل پینل ہے. ندیم قریشی صاحب آپ اپنی رائے دیجیے گا جی ڈیلی میل کو لے کر. اپنی رائے آپ کو دے دیجیے. دیکھیے ڈیلی میل کے حوالے سے بڑی واضح چیز ایک سامنے آئی ہے. ابھی کیسر احمد شیخ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ مورلی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا سر شرم سے جھک گیا کہ پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کوئی چیز لی. میری رائے بالکل بڑی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں اگر توشہ خانہ میں ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک قاعدہ بنا ہوا ہے، ایک ضابطہ طے شدہ ہے کہ جی توشہ خانہ سے کوئی پبلک آفس ہولڈر ایک مخصوص طریقہ کار کو فالو کر کے چیز وہاں سے لے سکتا ہے، اور پھر وہ چیز لینے کے بعد اس کی ملکیت ہے، وہ اس کو سیل کرے یا اپنے پاس رکھے. بلکہ میں تو خود بڑی دنوں سے یہ جو اس نان ایشو کو جب میں ایشو بنتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں توقع رکھ رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم کی موجودہ گورنمنٹ بڑا جوش انہیں آئے گا. یہ توشہ خانہ کے بڑے ہمدرد ہیں، پاکستان کے وسائل کی ان کو بڑی فکر ہے. یہ شاید چونکہ اسمبلی میں بھی اب سنگل میجورٹی میں موجود ہے، ہماری اب پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، تمام کی تمام اپوزیشن بھی ان کی ہے، گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو شاید یہ توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی مستقل قانون سازی کر لیں گے کہ جی توشہ خانہ سے کوئی شخص اب کچھ نہیں لے سکے گا. یہ تمام تحائف قومی خزانے میں جمع ہوں گے، لیکن آج کی تاریخ تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. میں کیسر احمد شیخ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ پڑھیں آگے کہ توشہ خانہ والا چیپٹر تو کلوز کروائیں، اور ایک نیشنل اسمبلی میں ایک وہ قرارداد بھی دے کہ 85 سے لے کر آج تک جتنے پرائم منسٹرز نے، جتنے پبلک آفس ہولڈر نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں اس کی تفصیل دی جائے، قوم کے سامنے پبلک کی جائے، اور ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں یا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک ڈسپلے سینٹر قائم کیا جائے جہاں 85 سے لے کر اب تک تمام وہ تحائف جو پاکستان کے مختلف پبلک آفس ہولڈرز نے لیے ان کی نمائش کی جائے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ بھئی یہ گھڑی نہیں سیل ہوئی اور بہت ساری چیزیں کہاں موجود ہیں. سیکنڈ میں آپ کو عرض کر دوں، ڈیلی میل نے بڑا واضح لکھا کہ جو نیب کے حوالے سے ان کو انفارمیشن ملی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس پر انہوں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا چونکہ یہ مقدمہ شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران نے ان کے اوپر مقدمہ کیا تھا ڈیفیمیشن کا، ان سے ہرجانہ طلب کیا تھا کہ جی آپ نے ہمیں ڈی فیم کیا، آپ نے ہمارے خلاف ایک جعلی اور جھوٹی خبر شائع کی. کسی جگہ اس پوری جو سیٹلمنٹ یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ خبر جعلی تھی، اور ڈیلی میل اپنی خبر واپس لیتا ہے اور ڈیلی میل معذرت کرتا ہے شریف فیملی سے اور ان کے داماد سے کہ جی آپ کے خلاف ہم نے یہ ایک جھوٹی خبر ہم سے شائع ہوئی، فیک خبر شائع ہوئی. قطر ایسا نہیں ہے. انہوں نے معذرت کی ایک کمپوننٹ پہ جو کہ نیب میں پاکستان میں منی لانڈرنگ والا جو معاملہ تھا نا اس پر ہم نے اس کو واپس نہیں کیا ہے، اس پر ہم نے معذرت نہیں کی. آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کو پاکستانی زبان میں مکمکا کہا جاتا ہے. ہمیں تو اب یہ یقین ہونے لگا ہے کہ یہ پاکستان پر موجود جو حکمران ہے یہ اتنے ذہین فتین، میں تو انہیں مکار کہوں گا کہ یہ اتنے تیز اور فنکار لوگ ہیں کہ انہوں نے پوری قوم کو 40 سال سے بے وقوف بنایا ہوا تھا. یہ کیس اس کی ایک سنہری ایگزامپل ہے.
गोल्डन एग्जांपल है ये केस के उसी तरह। अच्छा जरा इसमें जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे होती है, मैं चाह रहा था आरिफ चौधरी साहब आप इस पर जरा राय दीजिएगा कि पाकिस्तान से बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट होती है तो कैसे होती है? देखिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बुनियादी तौर पर ऐसे केसेस में होती है जहां दोनों पार्टी बैठ के, एक तो फौजदारी मामलात में होती है कि जब एक गिल्टी प्ली लेता है, गिल्टी प्लीड करता है मुलजम के लिए, और इसलिए करता है कि अगर वो केस चलेगा तो उसे सजा ज्यादा हो सकती है और अपने खिलाफ एविडेंस उसे निकाली जाती है। दूसरा, सिविल मामलात में डैमेजेस के सूट जो है, जिस तरह ये केस था, उसमें भी पार्टीज आपस में तय कर लेती हैं और इसमें कोर्ट को कोई एतराज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि बाकी मामले में तो, फौजदारी मामले में तो कोर्ट दरमियान में होती है, इस वजह से कि उसमें सजा जजा का मामला है, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। लेकिन ये स्टेट के खिलाफ ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस है, यानी इंजरी है, सिविल इंजरी, जो एक फर्द की तरफ से दूसरे फर्द को या एक फर्द की तरफ से एक इदारे को पहुंचती है। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि ये केस करने की जरूरत इसलिए पेश आई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि देखिए जनाब, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है और आपका जो यानी दामाद है उसके खिलाफ ये इल्जाम है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की और वो पैसा जो किसी और नेक मकसद के लिए आया था, सैलाब अफगान की मदद के लिए आया था, वो उसने डाइवर्ट कर दिया थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग इधर बरतानिया में। और इस बारे में उन्होंने कहा था कि देखे फिर मैं उसके साथ उन लोगों को उनके खिलाफ केस करूंगा। वो डैमेजेस का केस करने की वजह ये थी, उसके लिए जरूरी ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसे मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाते ताकि कौम को ये बता सकते हैं कि देखिए जनाब, हमारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लेकिन आरिफ चौधरी साहब क्विकली बताइएगा कि ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, कुछ ले देकर ही आपस में दोनों पार्टीज की होती है ना? 100% डेली बेल ने इस हद तक भी जो उन्हें रियायत दी है वो इसलिए दी है, वरना डेली बेल का तो केस बहुत स्ट्रांग था। और आप जी, तो ऐसी सूरत है अपना जी, ये लोगों के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है अचानक से, बिल्कुल बरस के बाद। ठीक है, I'm running short of time जी, प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना है। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे भी मुमताज को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।